बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम अलिफ के साथ एक बार फिर हाजिर। मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम अलिफ जैसा कि आप जानते हैं एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं उन मौज़ूआत पर जो सियासी होते हैं, समाजी होते हैं और मजहबी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हसास भी होते हैं। हम एक बात हमेशा कहते हैं, ज़रूरत है मुकालमे की। जब तक मुकालमा नहीं होगा हम मसाइल के हल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अलिफ मुकालमे की समत एक सफ़र का नाम है। मोहतरम नाज़रीन, पिछले 2 प्रोग्राम अलिफ के ऐसे हुए जिसमें हमने बात की एक ऐसे मौजू पर जो बहुत हसास है, लेकिन हमारे अहद के मुमताज़ उलमा ने उस पर बसीत गुफ्तगू की। मौजू था हमारा कि दीन में हदीस का क्या मकाम है। 2 प्रोग्राम इस मौजू पर हो चुके हैं, आज तीसरा प्रोग्राम। पिछले 2 प्रोग्रामों में हमारे मुमताज उलमा ने क्या गुफ्तगू की, एक झलक मुलाहजा फरमाइए। किसी के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने अपने मतलब के लिए कोई हदीस कहीं उसके बारे में कुछ कह दिया हो, दूसरी जगह कुछ और कह दिया हो। ये तो वसअत इज़ाफ़ी है कि कल एक इंसान एक हदीस के बारे में एक राय रखता था, अब उसी ने खुद तहकीक की है तो उसकी दूसरी राय कायम हो गई है। रिवायात में कहना चाहिए कि जालसाजी, रिवायात में मिलावट, रिवायात में तदलीस, ये जो है सारी चीजें वो जमाने से चली आ रही हैं और उसको पॉइंट आउट करने के लिए, उसको करने के लिए इल्मे रिजाल जो मौजूद है हमारे वहाँ, और शुरू से इसके ऊपर किताबें मौजूद हैं। इमाम मुस्लिम ने तनकीद किया इमाम बुखारी के मेयार पर, और वो ये कहते हैं कि ये सख्ती जो इन्होंने की है कि मुआसरत के साथ मुलाकात भी होनी चाहिए, ये कोई ऐसी जरूरी चीज नहीं है। हम ये समझते हैं कि सहाबी ने जो डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इरशाद सुना वो उनके लिए उसी तरह हुज्जत था जैसे कुरान हुज्जत था। पिछले 2 प्रोग्राम एक झलक आपने मुलाहजा फरमाई। हम प्रोग्राम को वहीं से शुरू करते हैं जहां से सिलसिला कलाम टूटा था। मोहसिन नकवी साहब, अकाबिर साहबा से जो कुरान सुना वो उनके लिए उतना ही हुज्जत जैसा हुजूर से सुना। आप क्या फरमाते हैं? अल्लाह रे बफी, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। बात याद करो कि जो शिया की तारीफ इन्होंने की है ना, अल्लाह ताला तौफीक दे तो बाकी सारे गिरोह भी अपनी अपनी ऐसी तारीफ कर दें, बड़ा इत्तेफाक पैदा हो जाएगा उसके नतीजे में। हम एक बात ये अर्ज करेंगे कि जैसा कि अभी गामदी साहब फरमा रहे थे कि जब सहाबी पे बात पहुंच जाती है तो उससे आगे फिर बहस नहीं होती इल्म रिजाल में। ठीक, इसी सूरत से बिल्कुल सही फरमाया कि जब किसी इमाम के ऊपर बात पहुंच जाती है और तो उससे आगे फिर हमारे वहाँ फन रिजाल में बहस नहीं होती, क्योंकि ये भी एक तारीखी हकीकत है। और वफ़ियातुल आयान इब्न खलिकान तक की के ऊपर से लेकर वहां तक की किताबों की बात करेंगे कि जहां उन हजरात का जिक्र आता है कि जिनको अहले तशय्यो इमाम मंसूस मिन अल्लाह मानते हैं, उनको जाहिर है कि आम उलमाए अहले तसन्नुन इमाम तो नहीं मानते, लेकिन उनके इल्म, ज़ुहद, तक़वा और परहेज़गारी के ऊपर सब मुत्तफ़िक़ हैं और कोई कलाम नहीं है। लिहाजा ये कि वो बुनियादी रावी जिसको अहले तशय्यो इमाम कहते हैं, अहले तसन्नुन उसको उनको अपने वक्त का आबिद, ज़ाहिद, आलिम कहें, कि जिनको ज़ईफ नहीं करार दिया जाता, फिर उससे ऊपर की जो सनद है वो कहते हैं मुझसे मेरे वालिद ने, मुझसे मेरे वालिद ने, यहाँ तक कि हज़रत अली ने उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया। दूसरी बात कि हम मौलाना रशीद साहब जो हैं उनकी बात के ऊपर कुछ इजाफा करना चाहेंगे कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है, आपने इसराइलियात के हवाले से जो बात की थी, इसराइलियात जिस तरह से हमारे वहाँ इल्म हदीस चलता है, इल्म हदीस को आप यूँ कह लें कि ज़बानी रिवायात का इल्म, कि जो एक स्क्रिप्चर यानी कुरान से अलग है। अहले यहूद में तालमुद की एक ट्रेडिशन चलती है जो ज़बानी उसका इल्म है, और तालमुद 2 हैं, फिलिस्तीनी और बेबीलोनियन तालमुद से। बात यह है कि जो हजरात ईमान लाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के ज़ुमरे में शामिल हुए, उनसे ये बात तो कतई बईद है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई बात झूठ मंसूब करें। जब वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो बेहतर सहाबी के उसको कबूल किया जाएगा। ठीक, ये सहाबत कुल्लुहुम उदूल का तकाजा है। लेकिन ये कि अगर तशरीह में जैसे काबे अहबार, तमीम दारमी और वहाब बिन मुनिब्बा और दूसरे नाम हम ले सकते हैं, ये हजरात यकीनन बहुत से ऐसे वाकयात हैं कि जो उसको वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं लेके जाते। नबी करीम से जब हदीस मनकूल करते हैं तो वो बिल्कुल उसमें सच बोलते हैं, लेकिन जहां तक बाज़ वाकयात की वजाहत का ताल्लुक है, जिसमें से एक वो भी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का थप्पड़ मारना, या नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 3 जो हैं वो
توریہ جو انہوں نے فرمایا 3 مقامات پہ جس کو کسب کہا گیا وہ بھی داخل ہے. تو وہ یہودی روایات ہیں کہ جن کو انہوں نے نقل کیا ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا, بلکہ وہ روایات ہیں کہ جو اپنے ساتھ اپنی ٹریڈیشن میں وہ لے کر آئے, اور ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات منقول نہیں تھی. مثلا حضرت ابراہیم کی تاریخ نبی کریم سے تو تفصیلاً منقول نہیں ہے. جہاں جو بات نبی کریم سے منقول ہے وہ انہوں نے وہ بیان کر دی, وہ حدیث ہے. لیکن ہم یہ بات کہیں گے کہ یقیناً انہوں نے تالمود اور یہودی روایات جن کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے اصطلاحاً ہمارے وہاں, اور وہ تفسیر میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں, ان کا ایک ذخیرہ ہمارے وہاں آیا ضرور ہے. چنانچہ موضوعات کے اوپر جو کتابیں علم حدیث میں لکھی گئی ہیں, ابن جوزی ہوں یا سیوطی ہوں یا اور دوسرے لوگ ہوں, ان میں آپ کو اسرائیلیات کا ایک بڑا جو ہے وہ مل جائے گا, اور وہ انہی حضرات سے منقول ہے. وہی بات ہے جو میں نے عرض کی تھی آپ سے کہ جب ہم حدیث کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پہ صرف وہی باتیں ہوتی ہیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. اس ذخیرے میں واقعات بھی ہوتے ہیں, احوال بھی ہوتے ہیں. پھر حدیث سے نیچے آ کے لوگ آثار صحابہ کو بھی حدیث ہی کہہ لیتے ہیں, جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے واقعات بیان کر رہے ہیں, یا انہوں نے اگر کوئی بات سنی ہے تو اس کو بیان کر رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ صحابہ کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جا رہا ہے وہ لازماً صحابہ ہی کہا ہو. یعنی ہمارے پاس تو وہ 3-4 راویوں کے ذریعے سے پہنچا, اس میں بے پناہ ایسی چیزیں ہیں. یعنی قول رسول کو بیان کرتے ہوئے ایک مراد رسول بھی پیش کی جا سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد رسول پیش کی جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی وہ تو روایت بالمعنی کا مسئلہ ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کو سارے علماء جائز سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی روایت کیا جائیں. ایک صحابی نے اگر اطمینان کے ساتھ ایک مفہوم اخذ کیا تو اپنے الفاظ میں بیان کر سکتا ہے. صبح کی روایت جو ہے کعب اخبار کی اسرائیلیات میں سے نہیں ہے, اس کی نسبت اس لیے اس کی روایت مرفوع ہے, اس لیے اس کی تفصیل کی جاتی ہے اور تعبیر کی جاتی ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے بعد ہمارے ہاں موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے ہاں علماء نے کیا کیا ہے, ان کی تنقید کی ہے, ان پر تنقید کی ہے, ان میں سے چیزوں کو الگ الگ کیا ہے. اور تفسیری روایات میں بھی یہ کام ہوا ہے, بہت سی چیزوں کے بارے میں تنقید کر کے ان کو الگ کر دیا گیا. اب کچھ چیزیں لوگوں میں شہرت پا گئی ہوئی ہیں, ان کو معلوم نہیں. یہاں تو میں نے خود دیکھا ہے اور خود سنا ہے کہ ایک آدمی روایت بیان کر رہا ہے ممبر پر بیٹھ کر, اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ موضوعات کی فلاں کتاب پڑھی ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ یعنی اس کے مخاطبین کو معلوم نہیں ہے کہ جو بات وہ بیان کر رہا ہے, بلکہ ایسی مذہبی کتابیں اس وقت لوگوں کو پڑھائی جا رہی ہیں اور شب و روز پڑھائی جا رہی ہیں, جن میں روایت اور قصہ بیان ہوتا ہے اور آخر میں لکھا ہوتا ہے موضوع. تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن وہ صحیح حدیث کے ساتھ مخلوط نہیں ہوتی. اصل میں ایسا ہوا کہ ایک تو جیسے ہر دور میں واعظین ہوتے ہیں, تو واعظین نے ترغیب و ترہیب کے لیے بہت سی روایتیں گڑھ لیں کہ لوگوں کو عذاب سے ڈرایا جائے, یہ بڑے اجر کی بشارت دی جائے. اسی لیے ہمارے محدثین نے جو اخذ حدیث کا معیار مقرر کیا, اس میں سے یہ بھی ہے کہ کسی معمولی عمل پر غیر معمولی اجر کی کوئی بشارت ہو تو وہ بھی ایک موضوع کی علامات میں سے ایک علامت ہے. تو یہ اس طرح سے ہوا, لیکن اس کی چھان پھٹک بھی کر دی گئی اور ان کو جدا کر دیا گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے. اور اسرائیلی جو آپ فرما رہے ہیں وہ اس طرح سے ساری کی ساری سندن نہیں ہے, بلکہ ویسے روایتاً بیچ میں تفاسیر میں یا کسی ایسے ڈال دیے گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی آپ فرمائیے, اس کے بعد میں سوال آپ سے کروں. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیلی روایات عام طور پر آئینی اور تشریعی امور سے تعلق نہیں رکھتی, بلکہ تفسیر قرآن میں قصص کی تکمیل کے لیے ان کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن اس میں ایک بات بہت خاص ہے کہ اس میں بعض ایسی روایتیں آ گئی ہیں جن میں عصمت انبیاء پر حرف آتا ہے. اس لیے اسرائیلی روایات لازم ہے, ضروری ہے کہ ان کی تحقیق کی جائے, تاکہ کوئی ایسی بات جس میں کسی بھی نبی کی عصمت پر حرف آتا ہو اس کو قبول نہ کیا جائے. تحقیق بالکل کی جائے, یہ ضروری ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جی ہاں, بلکہ اسرائیلی ہی نہیں, جس کی طرف غامدی صاحب نے اشارہ کیا تھا تلک الغرانی قل علا والی, کہ اس کو محدثین نے روایت کیا ہے اور اس کی پھر محدثین نے اس کو رد کیا کہ جس سے عصمت وحی پر حرف آئے تو اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ان کو معیارات جرح و تعدیل پر بھی اس کا مواخذہ کیا ہے, اور یہ اصول بھی کہ جس چیز سے عصمت وحی پر حرف آئے تو وہ چیز چاہے معیارات کے مطابق ہو تب بھی. ٹھیک ہے.
اچھا معیارات کا یہاں ذکر کیا مفتی صاحب نے. شیخ صاحب آپ یہ فرمائیے کہ حدیثوں کی جو قسمیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ حسن لذاتی ہی حسن لغیر ہی، اس تعلق سے کچھ بات بتائیے کہ کیا کیا اس میں کتنی گواہی ہیں. بہت اختصار کے ساتھ جی. اور پبلک کی تفہیم کے لیے جی ایسی روایات جن کے بارے میں یقین انتہا کو پہنچ جائے، جی جس کے بعد کوئی اوپر معیار نہیں ہے، وہ تو متواتر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر یقین ہو جائے ہمارے علم ہماری تحقیق کے مطابق کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا آپ کا فرمان ہے تو اس کو صحیح کہتے ہیں. اچھا. جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ نبی صاحب کا فرمان نہیں، جھوٹ کر کے امام الانبیاء کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس کو موضوع کہتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد جن روایات کے بارے میں ظن غالب تحقیق کا میلان اس طرف زیادہ ہو کہ وہ نبی صاحب نے فرمایا ہوگا، ان کو حسن کہتے ہیں. اچھا. جن میں میلان زیادہ اس طرف ہو کہ نہیں فرمایا ہوگا ان کو ضعیف کہتے ہیں. اچھا. تو یہ بڑی مختصر سی باطنی تعبیر ہے. ہاں جی، یہ باطنی تعبیر ہے، فنی تعبیر سے الگ کر کے فنی تعبیر سے سادہ ایک باطنی تفہیم کے تعبیر لیے کر دی. باطنی نہیں ہے، سادہ تعبیر. صحیح. اچھا اس میں کچھ جو راوی ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے. انہیں کو دیکھا جاتا ہے. اچھا. تو اچھا ضعیف میں کوئی راوی نہیں ملتا یا ایک آدھ راوی ملتا ہے؟ نہیں ضعیف میں روات تو اس میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اچھا. جو معیار ہے محدثین اچھا کے ان راویوں ان سے جب بھی گرتا ہے راوی حسن لغیر اس طرح سے ہے تو گر کر یا حسن ہو جاتا ہے اور گر جائے تو ایک حدیث اس کے درجے ہمیں میں چلا ملی جائے. ہے اس سند کے ساتھ، اس سند میں کسی درجے پر کوئی کلام ہے، وہ راوی ایسا ہے کہ اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، لیکن وہی ٹیکسٹ متن ہمیں ایک دوسری روایت سے مل گیا ہے کہ جہاں سب کے سب راوی قابل قبول ہیں، تو اس کو حسن لغیری کہتے ہیں کہ اس نے اس کو اسٹرانگ کر دیا اور اس کو قابل قبول بنا دیا. تو یہ تو میں ذرا عرض کروں کہ وہ صحیح روایت جو ہے نا اس کی 5 شرطیں بیان کی جاتی ہیں. اچھا وہ کیا کیا ہے؟ راوی عادل ہو، اچھا. اس کا یادداشت مضبوط اور مکمل ہو، اور سند اسی طریقے سے متصل ہو، کہیں راستے میں انقطاع نہ ہو. ٹھیک. اور کوئی مخفی علت نہ ہو اس کے اندر، اور کوئی کمزور راوی اپنے سے زیادہ سگا راوی کے خلاف بات نہ کرے. یہ 5 شرطیں ہیں. ان میں سے کسی شرط میں کمی آتی ہے تو وہ روایت اس صحیح کے درجے سے گر کر یا حسن کے درجے میں چلی جائے گی یا یہ ضعیف کے درجے میں چلی جائے گی. اور اگر دوسری روایتوں سے اس کی تائید ہو جائے تو پھر حسن بغیر ہی جیسا ڈاکٹر صاحب. ٹھیک. ایک بات اچھا جی فرمائیے. ایک بات ہم عرض کریں، اس طرح سے یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ کہیں اگر کسی حدیث کی کتاب میں یہ لکھا دیکھیں گے، خاص طور پہ سایہ ستہ میں یا سایہ ستہ میں تو نہیں، بعض کی کتابوں میں، کہ مثلا یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث واقعی ضعیف بھی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے شواہد موجود ہوں دوسری کتابوں میں اور علماء کے نزدیک وہ حدیث جو ہے وہ صحیح خاص ہو، اس سند سے ضعیف ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ دوسرے مطالعات اور شواہد کی وجہ سے وہ ضعیف بھی وہ جو ہے وہ اس کے باوجود قابل قبول ہوتی ہے، قابل قبول ہوگی لیکن وہ صحیح نہیں ہو سکتی. صحیح نہیں تو نہیں، صحیح لحاظ وہ سے ایک فنی بات ہے. اچھا مولانا جو پہلے ایک حدیث ایک وضاحت بھی ہو جائے. ایک سیکنڈ، جو حدیث آپ کے پاس ایک سند کے ساتھ پڑی ہے، یہ سند اگر ضعیف ہے تو ضروری نہیں کہ حدیث بھی ضعیف ہو. دیکھا جائے گا کہ کسی اور سندیں بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی صحیح سند میں وہی مضمون کسی اور سند سے آیا ہوا ہے، ایک تو اس سے سند کو قوت دیکھ حاصل کر ہوگی. ایک وضاحت کر پھر دوں وہ مولانا اس کا ذوف ختم ہو جائے گا. ذوق کے باوجود قابل قبول سے ہوگی. وضاحت دیا. صحیح. اس کے ذوق کو تو کچھ نہیں ہوا. ایک وضاحت کر دوں کہ مولانا نے اپنے انداز میں تفہیم کے لیے کہا تھا کہ حدیث ضعیف کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ حضور نے نہیں فرمایا. تو اپنے غامدی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ باطنی تعریف ہے، مطلب ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے. ضعیف جو ہے وہ ٹیکنیکل ٹرم ہے اور نہ یہ کوئی جسمانی قوت و طاقت کی اور کمزوری کی بات ہے. وہی بات ہے کہ راویوں میں سے کسی کے بارے میں معیارات کے مطابق کمی ہو، لیکن وہ دوسرے ذرائع سے اس حدیث کی تقویت بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. ایسا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ ضعیف روایت جو ہے وہ عقائد یا احکام کے اس بات کے لیے اس پر نہیں ہوگی، فضائل یا بہت سے معاملات میں وہ قابل قبول ہوتی ہے ویسے بھی. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب ہمارے خیال میں ضعیف ہے. ٹھیک، بہتر ہے. یہ اختلافات تو معمولی ہیں، اہم اختلافات نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جتنے مرتبین ہیں سیاستہ کے یا چاروں کتابیں جو فقہ جعفری کی ہیں،
کیا یہ محض اتفاق ہے کہ وہ سب کے سب غیر عربی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بات ہے. یعنی احادیث کو مرتب کسی عرب نے نہیں کیا، عربی بولنے والے نے نہیں کیا. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے مرتب جو ہیں وہ نہیں، میں صحافتہ کی بات کر رہا ہوں. وہ تو موطا کی بات ہو رہی ہے. سیاستہ میں شامل ہے. اللہ کے فضل کا صحافتہ میں موطا شامل ہے. بہت سے علماء کے نزدیک بعض علماء کے اکثر علماء کے نزدیک. اچھا، آپ فرماتے ہیں بعض علماء، آپ فرماتے ہیں اکثر علماء. منیب رحمان صاحب آپ ہی کہہ رہے ہیں بعض علماء کے نزدیک. آپ یہ فرمائیے، میرا یہی سوال میں منیب رحمان صاحب آپ سے کروں. یہ علم میں بعض اور اکثر کا ہو گیا نا معاملہ. میرا خیال ہے کہ میں آپ کے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین جو ہے دین اسلام یہ پوری عالم انسانیت کے لیے ہے. اس کے مخاطبین عرب خاص طور پر نہیں ہیں، لہذا یہ اس میں معیار ہی نہیں رکھا گیا کہ جو چیز عربوں سے آئے گی تو وہ قابل قبول ہوگی اور نہیں ہوگی. جو اس دین کو اپنا لے، جو اس دین کو اختیار کر لے، جو جس شعبے میں ملکہ تامہ حاصل کر لے، وہ کہیں کبھی ہو دین میں اس کا مقام اور مرتبہ تسلیم کر لیا جائے گا. عرب ہے لیکن دینی معیارات پر پورا نہیں اترتا تو اس کا وہ درجہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جس وقت جو کام لینا چاہے اس میں غیر معمولی استعداد اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. یہ اس کی حکمت ہوتی ہے. تو ان حضرات سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لینا تھا تو ان میں یہ اللہ نے شوق بھی پیدا فرما دیا، ان میں یہ ملکہ یہ مہارت یہ بھی پیدا فرما دی. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ جب جس سے جو کام لے لے وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس میں وہ اس کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کر دے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے عرب وغیر عرب کی بات تھی کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. سیاستہ کے جو 6 کے 6 مصنفین ہیں ان میں سے کوئی حنفی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے باوجود یعنی ان کا یہ کہ وہ شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے یا مالکی یا حنبلی تھے، کوئی بھی مرتب ہے. اصل چیز یہ ہے کہ تمام جو وہ ہیں کہنا چاہیے کہ مکاتب فکر وہ انہی احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ مرتب اس کا جو ہے وہ اپنے کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ غام صاحب یہ فرمائیے کہ کیا وہ اس میں حنفی کوئی نہیں تھا؟ جی نہیں. اچھا، یہ ٹھیک ہے بات ان کی، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ یہ جو حدیث کے جمع و تدوین کا مسئلہ پیدا ہوا ہے یہ پیدا ہی اجمیوں کے لیے ہوا ہے. اس کو بھی دیکھنا چاہیے. یعنی یہ خواہ یہ بات ہم کر ڈالتے ہیں. عربوں کو خدا کا دین ملا، انہوں نے اس کو سمجھا. روات عربی ہیں جتنے ہیں، یعنی اس کے بعد اجمی بھی شامل ہوئے لیکن ابتدائی روات زیادہ تر عربی. جمع و تدوین کا کام جو ہے وہ بہت بعد میں آ کے شروع ہوا ہے اور اس کی ضرورت زیادہ تر اجمیوں کو پڑی ہے. مثال کے طور پر دیکھیں قرآن مجید ہے، وہ پڑھا جا رہا تھا، اس کے جو بھی اعراب ہے وہ اسی طرح بولے جا رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بعد کے لوگوں نے کہیں اس کے اوپر اپنی طرف سے لگا دی ہیں. ان کو مصحف پر ثبت کرنا ہے. یہ ضرورت ہم اجمیوں کو پڑی ہے اس لیے کہ اب لوگوں نے عربی نہ جاننے والے لوگوں نے قرآن پڑھنا ہے. تو آپ دیکھیں دوسرے علوم میں بھی اجمیوں کا بہت غلبہ ہے. آپ نحو میں دیکھ لیں، آپ علم کلام میں دیکھ لیں، آپ تصوف میں دیکھ لیں، بہت غلبہ ہے ان کا. عربوں کا مزاج بالکل سادہ مزاج ہے. ان کا مزاج زیادہ تصنیف و تعریف کا بھی نہیں ہے. موجودہ زمانے میں بھی آپ عرب علماء کی تصنیفات دیکھیں اور اجمی علماء کی تصنیفات دیکھیں تو آپ واضح مزاج میں فرق محسوس کریں گے. اب ہندوستان میں آپ دیکھیے نا کہ اتنے بڑے بڑے علماء اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں 200-300 سالوں میں کہ جن کی عرب عظمت تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہے. تو علوم کی ضرورتیں ہوتی ہیں جن کے تحت وہ وجود پذیر ہو جاتے ہیں. مثلا عرب اپنی زبان کا لغت اگر نہیں لکھتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑے بڑے جتنے لغوی ہیں وہ سارے کے سارے اجمی ہیں تو عربی زبان اس کے نتیجے میں مخدوش ہو جائے گی. علم کی دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون آدمی ہے، اس نے کیا محنت کی ہے، اس کا ذوق کیا ہے، اس کے رجحانات کیا تھے، اس کی سیرت کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا. سوال یہ ہے کہ امام بخاری اس دنیا میں رہے ہیں، امام مسلم اس دنیا میں رہے ہیں، اجمی تھے. مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کوئی آدمی ان کی سیرت پر حرف رکھ سکتا ہے، ان کی دیانت پر حرف رکھ سکتا ہے، ان کی محنت پر حرف رکھ سکتا ہے. تو اگر یہ چیز مسلم ہے تو آپ دین کو عرب و عجم میں کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ ساری دنیا کے لیے آیا ہے ہمارا دین اور اس کے علماء جس طرح اس وقت عجم میں پیدا ہوئے آج ہندوستان میں پیدا ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی وضاحت کر دوں جی وضاحت کہ جمع و تدوین کا سلسلہ تھا وہ عربوں میں مکمل ہوا ہے. یہ تو ترتیب و تنقیح کی ہے ان لوگوں نے اور ساری عربی میں کی ہے، پھر عربوں کے پاس گئی ہے. کسی عرب نے نہیں کہا کہ یہ صحیح نہیں. بالکل. اچھا یہی سوال نقوی صاحب آپ سے آپ غامدی صاحب سے اتفاق کریں گے یہی تمام گفتگو تاکہ ہم آگے. ہاں بالکل گفتگو یہی ہے لیکن شیعہ مساجد میں بھی یہ بات دیکھنے کو ملے گی. شیخ کلینی جو
کافی کے مرتب ہیں وہ تو عرب تھے. اچھا. باقی شیخ توسی اور شیخ صدوق وغیرہ یہ لوگ کوئی بھی وہ تو عرب تھے. اچھا. باقی شیخ توسی اور شیخ صدوق وغیرہ یہ لوگ کوئی بھی ہمارا تو فقہ کا سب سے جلیل القدر امام بھی عربی نہیں ہے. عربی نہیں ہے. تو اس وجہ سے عرب و عجم کی یہ تفریق تو علم کی دنیا میں کبھی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ قرآن کریم پر بھی سب سے پہلا اعتراض یہی ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی سے سیکھ رہے ہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اچھا غامدی صاحب، ہم یہ چاہیں گے کہ یہ پروگرام کیونکہ اب آخری مراحل میں یہ فرمائیے کہ خدا نہ خواستہ حدیث اور قرآن کریم کے کسی احکام میں، کسی حکم میں اگر متصادم کوئی بات ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ یہ بالکل متفق علیہ بات ہے کہ جب واقعی تصادم ہوگا. دیکھیے ایک تو یہ کہ عامیانہ طور پر آدمی کہتا ہے تصادم ہے، اگر واقعی تصادم ہوگا تو کوئی بھی قبول نہیں کرتا اس کو. اچھا. یعنی نہ کوئی اہل حدیث قبول کرے گا اور نہ کوئی حنفی قبول کرے گا، نہ کوئی شافعی. واقعی تصادم یعنی آپ ثابت کر دیں گے کہ یہاں قرآن مجید یہ بات کہہ رہا ہے اور حدیث اس سے بالکل مختلف بات کہہ رہی ہے. یعنی آپ کا یہی رائے ہے آپ کی؟ بالکل، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی جو فقہ ہے اس کا اصول ہی یہی ہے کہ وہ تطبیق کرتے ہیں اور قرآن کو ترجیح دیتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ مزمل میں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اور آگے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن. یعنی وہ قیام اللیل اور نماز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو قرآن جتنا آپ کے لیے آسان ہو اتنا پڑھیں. اور حدیث میں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. تو انہوں نے تطبیق کی کہ قرآن مجید نے چونکہ ما تیسر کہا ہے تو لہذا قرآن کی حد تک فرض وہ ہوگا جو ما تیسر ہو، اور یہ حدیث سے ثابت ہے تو فاتحہ کا پڑھنا واجب ہو جائے گا، اس کا درجہ فرض کا ہو جائے گا. تو دونوں میں تطبیق کرتے ہیں. وہ کیا یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو. ٹھیک ہے. البتہ حدیث کے اندر زائد احکام ہیں جو قرآن میں نہیں ہے. تصادم نہیں ہے قرآن احکام سے، بلکہ یہ تک کہا گیا ہے کہ کوئی حدیث عقل کے خلاف نہیں ہے. عقل سے بالا تر ہو سکتی ہے، خلاف کوئی نہیں. اچھا، اب یہ بات جیسے اب طلاق کے مسائل ہیں اور دیگر مسائل ہیں، کیا وہ قرآنی احکامات سے آگے نہیں نکل جاتے؟ ایک نشست کی 3 طلاقیں کا جیسے مسئلہ ہے اور احکامات ہیں، آپ فرمائیے اس تعلق سے کہ کیا دیگر فقہوں میں، بلکہ مدیب الرحمان صاحب آپ یہ فقہ حنفی میں طلاق مرتان قرآن کریم میں حکم ہے، واضح ہے، اس میں میرے خیال ہے کہ آپ کا اور تشیع کا ایک ہی موقف ہے، لیکن ایک ہی موقف ہے نا. اچھا، تو سب سے بڑی فقہ جیسے ابھی غامدی صاحب نے فرمایا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک نشست کی 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو کیا یہ قرآنی جو حکم ہے اس سے کوئی متجاوز کوئی چیز تو نہیں؟ نہیں، قرآن مجید میں کسی آیت میں ایک نشست میں 3 طلاق کا مسئلہ تو بیان نہیں کیا گیا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ایک نشست میں 3 طلاق کے مؤثر ماننا وہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ الطلاق مرتان، کہ وہ طلاقیں جن کے بعد رجوع کی گنجائش ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 ہیں، کہ ایک دے دی ہے آپ رجوع کر سکتے ہیں، پھر آپ نے دوسری دے دی ہے رجوع کر سکتے ہیں، یا ایک ساتھ 2 دے دی ہے رجوع کر سکتے ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا بَعْدُ، اس کے بعد اگر آپ نے تیسری دے دی تو اب رجوع کی گنجائش نہیں ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں غامدی صاحب؟ یعنی دیکھیے نا، قرآن مجید میں ایک قانون بیان کیا گیا، قرآن و حدیث میں ایک قانون بیان کیا گیا. اب اس قانون کی خلاف ورزی ایک آدمی نے کر دی، سب مانتے ہیں کہ یہ خلاف ورزی ہوئی ہے. یعنی جب ایک آدمی 3 طلاق ایک مجلس میں دیتا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس نے قرآن و حدیث کے احکام کی خلاف ورزی کر دی ہے. خلاف ورزی ہو گئی ہے، اس سے کیسے نمٹا جائے؟ یعنی اب اس خلاف ورزی کے بعد اس کی طلاق کو مؤثر مانا جائے، اس کو غیر مؤثر مانا جائے، اسے 1 مانا جائے، اسے 3 مانا جائے، یہ اصل میں اجتہادی اختلاف ہے. پہلے تو آپ اس کی نوعیت سمجھ لیں، یہ تصادم کا مسئلہ نہیں، اجتہادی اختلاف ہے. اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں، ایک رائے ماننا کی ہے ہماری رائے سے مختلف ہے، ہم اپنی رائے کو دلائل رکھتے ہیں، دے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جیسے ابھی مولانا نے ایک مثال دی سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ انہوں نے واجب اور فرض کی تفریق کر کے اس میں تطبیق پیدا کر دی. غیر ممکن ہے میں اس کو ایک دوسرے طریقے سے دیکھوں، غیر ممکن ہے مولانا ایک تیسرے طریقے سے دیکھیں. اہل حدیث اس طرح نہیں دیکھتے اس معاملے میں. تو یہ اصل میں وہی علمی اختلافات ہیں کہ جن میں تصادم نہیں ہوتا. کسی چیز کے بارے میں بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ نوعیت اس طریقے سے واضح ہو جاتی ہے
تو 3 طلاق کا مسئلہ تصادم کا مسئلہ نہیں ہے، حدیث میں تصادم کا مسئلہ اس حدیث کا تصادم کا مسئلہ اس میں تصادم یہ نہیں ہے، اجتہادی رائے کے اجتہادی رائے ہے یہ۔ اچھا، اجتہادی رائے قرآن کریم کے احکامات پر فوقیت رکھ سکتی ہے؟ یہ بھی کوئی نہیں کہتا ہے۔ آپ سے میں لیکن جاننا میں چاہ آپ سے رہا عرض کرتا ہوں کہ قرآن نے طلاق دینے کا ایک طریقہ بتایا، اس طریقے کی ایک شخص نے خلاف ورزی کر دی ہے۔ خلاف ورزی کے بعد یہ مسئلہ ایک جج کے لیے، ایک قاضی کے لیے پیدا ہو گیا کہ وہ اس طلاق کو اب کیا حیثیت دے۔ میں نے اس کی مثال دی تھی آپ کے پروگرام میں کہ بھائی ہم نے قانون بنایا ہے کہ آدمی اپنی جیب میں لائسنس لے کر گاڑی چلائے، ایک آدمی گھر میں لائسنس رکھ کے چلا گیا ہے، یہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ وہاں کھڑا ہوا کانسٹیبل کیا کرے؟ وہ کئی کام کر سکتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ٹھیک سچ کہہ رہا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اچھی بات ہے میں معاف کرتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے نہیں گاڑی یہاں کھڑی کرو گھر سے لا کے دو، یہ ایک دوسری صورت ہو گئی۔ ایک تیسری صورت تو یہ کہتا ہے کہ قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو لائسنس جیب میں رکھنا چاہیے تھا، میں آپ کا چالان کر رہا ہوں۔ تو یہ تینوں امکانات آپ وہاں مانتے ہیں؟ صحیح مانتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے جب ایک شخص نے قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے تو وہاں بھی کچھ امکانات پیدا ہوتے ہیں، ان امکانات میں سے آپ کسی کو غلط ٹھہرا سکتے ہیں، کسی کو صحیح قرار دے سکتے ہیں، لیکن وہ تصادم کا مسئلہ نہیں ہے، وہ توسیع کا مسئلہ ہے۔ ایک صاحب علم نے ایک مسئلے کا حل بتا دیا، بس یہ ہے۔ آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ جاتا ہے، اس میں 2 رائے ہو آپ جاتی فرمائیے۔ کہ جیسا انہوں نے بتایا ہے کہ ایک آدمی نے خلاف ورزی کر لی ہے، قرآن و حدیث کے خلاف اس نے عمل کر لیا ہے۔ اب ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس نے کی غلطی ہے، لیکن اس کی غلطی کو مانا جائے گا کہ جو ہوا ہو گیا۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ اس نے غلط کیا ہے، قرآن حدیث کے خلاف کیا ہے، اس لیے اس کے عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ محترم حاضرین، اب ہم شروع کرتے ہیں سوال جواب کا سیشن۔ بس آپ سے ایک گزارش ہے کہ سوال مختصر ہو اور یہ وضاحت ہو جائے کہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے۔ ہمارے چاروں مہمان یہاں موجود ہیں، جس سے آپ سوال کرنا چاہیں اس کا نام ضرور لیجیے گا۔ جی مولانا صاحب۔ یہ اجتہاد کے متعلق ذکر کیا گیا ہے، اس کی تفصیل نہیں ذکر کی، کون سا اجتہاد جاری رہے گا اور کون سا بند ہے؟ یہ سوال کس سے ہے آپ کا؟ یہ مفتی صاحب سے ہے۔ مفتی منیر، ٹھیک۔ مفتی صاحب، اجتہاد کی ضرورت اور اس کے جاری رہنے کی بات کی گئی ہے، لیکن اجتہاد منصوص مسائل میں نہیں ہوگا، یعنی وہ مسائل جو قرآن مجید میں نص قطعی کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں، یا جو احادیث مقدسہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعیت کے ساتھ ثابت ہیں، تو ان میں نہیں ہوگا اجتہاد۔ وہ مسائل جو پیش آتے رہیں گے تو ان کا حل ان اصولوں کی روشنی میں کیا جائے گا، یا ان پر اپلائی اور اطلاق کیا جائے گا، تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں، اور یہ عمل جاری ہے۔ یہ عمل جاری ہے، ٹھیک۔ نیکسٹ کوشچن۔ جی حضرت، آپ کا سوال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے دوران گفتگو معصومین کا ذکر ہوا تھا، کہیں شریعت سے یا احادیث سے ان معصومین کی تعداد کہیں مقرر ہے اور ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ سوال آپ کا کس سے ہے؟ جناب مفتی صاحب سے۔ عصمت ائمہ کا مسئلہ جو ہے وہ اثنا عشری اہل تشیع کا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اور معصوم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جن سے غلطی اور گناہ کا صدور محال ہو، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے علاوہ امت میں کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے تقرب کی بنا پر ان کو معصیتوں سے محفوظ فرمائے، لیکن معصوم نہیں ہے۔ اس لیے ہم ائمہ یا خلفاء کی معصومیت کے قائل نہیں ہیں۔ جی قبلہ، آپ کا سوال۔ سوال یہ ہے صاحب کہ محترمین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، کیا زید بن حارث کی بھی زینب رضی اللہ تعالیٰ ماں لگتی ہے، یا اسے ماں تصور کر سکتا ہے؟ ٹھیک، یہ سوال آپ کا کس سے ہے؟ سب سے مفتی صاحب، آپ اس کا جواب اگر آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کی بھی ماں ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں
مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن یہ نسبی ماں نہیں ہیں، یہ روحانی ماں ہیں، اور اس نسبت کے اعتبار سے ماں یہ بین ہی ایسا ہے کہ جیسے آپ کی بیوی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری دینی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے نسبی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری دینی بہن ہے، لیکن یہ کہنے سے آپ کا جو تعلق ہے اس حرمت کا یا آپ کا جو تعلق دوسرا ہے وہ تعلق باطل نہیں ہو جائے گا۔ بین ہی اسی طرح سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا زید بن حارثہ کی بھی روحانی ماں ہیں، اور اس روحانی ماں کہنے کے حوالے سے جو باقی تعلقات ہیں وہ متاثر نہیں ہوتے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت صدیق اکبر کی نسبی بیٹی ہیں اور روحانی ماں ہیں، دونوں کی جہتیں اور حیثیتیں الگ ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی بات پر اضافہ جو ان کو شبہ ہو رہا ہے، حضرت زید کے بعد، ان کی طلاق کے بعد نبی علیہ السلام نے جب حضرت زینب سے نکاح کیا ہے اس وقت ان کو یہ درجہ حاصل ہوا ان کے لیے۔ بہتر۔ جی جناب آپ کا سوال؟ جی محترمین، آپ سب نے اور متقدمین نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ اسرائیلیات ہیں، جیسے تھپڑ مارنا، تلکل غرانیک ہوا، ایسے کئی ایک اور واقعات ہیں۔ تو اگر یہ ثابت ہے کہ یہ اسرائیلیات ہے تو جب ہم بخاری کا نیا ایڈیشن چھاپتے ہیں تو اس میں سے یہ نکال کیوں نہیں دیتے ہیں تاکہ نئی نسل جو ہے وہ گمراہ نہ ہو؟ جواب کے لیے کس سے؟ سب سے شیخ صاحب آپ فرمائیے۔ یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ یہ اسرائیلیات ہے، ابھی اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ جی وہ جو جن روایتوں کا حوالہ دے رہے ہیں بخاری کے اندر، کسی کا اس پر اتفاق نہیں ہے۔ ٹھیک نہیں تو کیا اگر کسی ایک روایت پر جائے، کسی ایک روایت پر بھی اتفاق نہیں ہے صحیح ہے ان کی کہ وہ ناقابل اعتبار ہے۔ اس کو اسرائیلی نہیں کہا گیا ہے، کیونکہ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ روایت قرآن کے مقابلے میں قابل قبول، قابل استدلال اور حجت نہیں ہے، اور اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس کو بخاری سے نکال کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو جو کسی کی کتاب ہوتی ہے جمع کرتا ہے یا تصنیف کرتا ہے، بعد میں آنے والے کا یہ کام نہیں ہوتا کہ اس میں سے کسی چیز کو نکالے یا داخل کرے۔ بعد میں آنے والا اس پر تبصرہ کرے گا، جرح و تعدیل کرے گا، یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ قابل قبول ہے، یہ حجت ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کتاب تو اچھا کتاب نکال نہیں سکتا، لیکن اچھا سوائے مقررات کے بخاری میں کچھ بھی باقی نہیں رہے، کچھ بھی باقی نہیں رہے۔ اگر ہر آدمی اپنے ذوق کے لحاظ سے نکالنے لگ گیا، داڑھی کو منافی ہے تو اپنی کتاب لکھے، کوئی بھی چیز باقی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ میرا سوال جاوید غامدی صاحب سے ہے، وہ یہ فرمائیں کہ حدیث کو جانچنے کے معیارات کیا ہیں؟ یہاں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ صرف روایتاً حدیث کو جانچا جائے گا کہ اگر راوی ٹھیک ہے تو حدیث ٹھیک ہے۔ پچھلے زمانے میں حدیث کو جانچنے کے کیا معیارات تھے؟ یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئی ہے کہ حدیث میں ایک چیز سند ہے اور ایک اس کا متن ہے۔ سند کو جانچنے کے لیے جو معیارات قائم کیے گئے ہیں وہ مولانا نے بیان کر دیے تھے، یعنی راوی کا عدل و ضبط دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی سیرت اور کردار کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی سند متصل ہے یا نہیں، بیان میں کوئی انقطاع ہے یا نہیں، 5 اس کے معیارات ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی بڑی تفصیل سے زیر بحث آئی ہے کہ روایت کے بارے میں یہ تمام محدثین مانتے ہیں اس بات کو، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے، وہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، یہ بیان ہوا ہے یہاں پہ۔ البتہ یہ بات مختلف بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ اس کے خلاف ہے، دوسرا محقق کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ معیارات سب نے بیان کیے ہیں۔ جو مشہور کتاب ہے الکفایہ خطیب بغدادی کی، جو جس کو کہا جاتا ہے کل معیار رہے، سارا علم اس پر مبنی ہے، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ معیار بیان ہوا ہے، یعنی اس میں بیان کیا گیا یہ بات کہ کوئی خبر واحد بھی قبول نہیں کی جائے گی فی منافات حکم العقل، فی منافات حکم القرآن، فی منافات حکم سنہ۔ امام اعظم کے معیارات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حدیث عقل عام کے خلاف نہ ہو، ان کا بھی ہے یہ۔ جی بالکل، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا ذرا تمام محدثین فقہا سب اس میں اتفاق رکھتے ہیں کہ ان معیارات پر حدیث کو دیکھا جائے گا۔ جی جناب آپ کا سوال؟ جی میرا سوال ڈاکٹر رشید اظہر صاحب سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بخاری شریف کی حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، اور ایک دوسری بہت مشہور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں اگر ان کے بچوں کا مجھے لحاظ نہ ہو تو
ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کسی ایک حدیث سے ہم سنت کی اصل روح تک پہنچ سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، سوال آپ سے کیا گیا. یہ کوئی تعارض کی بات نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تحدید کے لیے کہا ہے. اگر مجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے اختیار ہوتا جلانے کا تو میں جلا دیتا. تو یہ مطلب یہ ہے، واضح مطلب یہ ہے کہ مجھے اختیار نہیں ہے، اس لیے آپ نے اس پر عمل نہیں کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور، وہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ہر نماز کے لیے یا صرف جمعے کی نماز کے لیے یہ بات؟ نہیں، ہر نماز کے لیے. ہر نماز، جماعت کے لیے. جماعت کے لیے. ٹھیک جی، اگلا سوال. ہم یہاں یعنی اختیار کی بات نہیں کر رہے. حدیث میں بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں اور یہ عام محاورہ ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کی شدت کو بیان کرنے کے لیے انتہائی حد بیان کر دی جاتی ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جا کر آگ لگا دوں گا. مطلب یہ ہے کہ جماعت کو بغیر عذر کے ترک کرنا اتنا قبیح اور اتنا شدید فعل ہے، اس سے امت کو اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ انٹینسٹی بتائی گئی ہے. جی آخری سوال ہے یہ. جناب مولانا صاحب، آپ کا سوال. آپ علماء کرام کے نزدیک دین میں حدیث کا مقام واضح ہے، تو آج کل کچھ گروہ اسلام قرآن پر کیوں زور دیتے ہیں کہ صرف قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے یا قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے، حدیث سے کیوں نہیں استدلال کرتے؟ جی غامدی صاحب. بات یہ ہے کہ جو امت 1 ارب کی تعداد میں ہے، اس میں بہت سے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور غلط باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں تک جلیل القدر اہل علم کا تعلق ہے ان میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا. یعنی آپ جتنے بھی بڑے بڑے علماء کے نام لے سکتے ہیں، لے لیجئے، ان میں سے کوئی یہ بات نہیں کہتا. 1 ارب کی تعداد میں مسلمان ہیں، ان میں سے کوئی آدمی 2 لفظ پڑھتا ہے، بعض اوقات لوگوں کے سامنے کوئی دین کی بات بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسے لوگوں کی بات کبھی بھی وزن نہیں رکھتی. تو آپ اس معاملے میں مطمئن رہیں. لوگ اب بھی جلیل القدر اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں، انہی کی بات کو وزن دیتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی یہ رائے نہیں رکھتا کہ ہم حدیث سے بے نیاز ہو سکتے ہیں. وہ ہمارے پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح و تبیین ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح ہے. میں جس پیغمبر کو مانتا ہوں اس سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہوں؟ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے ہمارے سر آنکھوں کے اوپر، اور حدیث میں ہمیں ہمارا پیغمبر نظر آتا ہے. تو اس وجہ سے ہم مسلمان اس کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اس سے ہدایت اور روشنی حاصل کریں گے. یہی سب کا نقطہ نظر ہے. جو لوگ اس سے ہٹ کے کوئی بات کہتے ہیں وہ متشددانہ باتیں ہوتی ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کیا چیز ہے، ہم صرف حدیث کو پکڑ لیں گے. تو یہ بھی ایک غلط بات ہے. ایسے ہی بہت سے لوگ اس سے مختلف بات کہتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں سے صرف نظر کر لینا چاہیے، اور ہمیشہ دین سیکھنے کے لیے ایسے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے جن کے علم اور جن کے عمل کے بارے میں آپ کو اعتماد ہو. بہت شکریہ جاوید غامدی صاحب. خواتین حضرات، دین میں حدیث کا کیا مقام ہے؟ پچھلے 2 ہفتے ہم نے اس موضوع پر بات کی. آج تیسرا پروگرام ہم نے اس موضوع پر پیش کیا. ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری کوشش کس حد تک کامیاب ہوئی، لیکن ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے خلوص نیت کے ساتھ یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا. میں دل کے گہرائیوں کے ساتھ اپنے ممتاز علماء، اپنے معزز مہمانوں، محترم ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب، محترم جاوید غامدی صاحب، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، آپ سب کا دلی شکر گزار. آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، اور خلق خدا آپ کے علم سے استفادہ کرتی ہے. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.